अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, पंजाब केबी के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कल 11:30 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। समाअत में हुकूमत इत्तेहाद की 3 बड़ी जमातों ने मौजूदा बेंच पर एतराज आयद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के वकला कल बेंच पर एतराज उठाएंगे। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल 3 बड़ी जमातें चीफ जस्टिस से फुल कोड बनाने की इस्तदा करेंगी, जबकि फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई के बाइकॉट का फैसला भी किया जा सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा ये आप सुन लीजिए। जबकि इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब क्या राय रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह हुआ तो जैसे माजी में वज़ीर आज़म अपने घरों को लौटे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अपने घर को लौट सकते हैं। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। अदालत उज़्मा में कल बड़ी समाअत है, किसकी हार होगी किसकी जीत होगी इस पर बात करेंगे। लेकिन एक तरफ जहां पर कल ये फैसला सामने आएगा, कल की प्रोसीडिंग पे सब कुछ डिपेंड करे, लेकिन वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि मौशी, सियासी और आईनी बहरान का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त मुल्क को। और इस वक्त अदलिया से महाजराई हम देख रहे हैं, जिस तरह से इस वक्त हुकूमती हल्कों में बातचीत चल रही है कि चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इस पे बात करेंगे, इसका क्या आगे मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमती हल्के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर अदलिया से महाजराई होती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त हुकूमती हल्के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब तक स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं होते, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें इलेक्शन मुमकिन ना हो, तब तक ये इंतखाबात नहीं रोके जा सकते। तो इस वक्त हुकूमत किस रीजन को जवाब बना रही है, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी ज़ियाकार अनवर, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शमीर रहमान साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज आपसे ही करूंगी। मैं आपसे इस वक्त कानूनी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ये सोच रही है कि तीनों जजेस के ऊपर चीफ जस्टिस समेत जो है वो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया जा सकता है। तो क्या इसकी कानून या आइन में इजाजत है कि हुकूमती हल्के या हुकूमत रेफरेंस जो है वो दायर कर सकती है? इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें और लॉ को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये एक मेरा ख्याल सियासी बयान है, और वो ये जो एक टेम्परेचर है इस वक्त जो पॉलिटिकल बहुत हाई है, और इस केस में आपने देखा जिस तरह से पोजीशंस ली हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ये शायद उसकी वजह से ये एक स्टेटमेंट आई है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस फाइल हो, लेकिन चूँकि इस वक्त एक ख़ास जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको ये वाला स्टांस जो है ये उनको सूट करता है, और उन्होंने एक अपना ये बयान देकर बुनियादी तौर पर अपनी पोजीशन वाजे की है, या अपना मुस्तकबिल का लाएमल वाजे करने की कोशिश की है। वरना जिस तरह से अभी तक प्रोसीडिंग्स चली हैं, या ये कहना कि जब भी ये बेंच केस सुनता है हमारे खिलाफ करता है, या कोई ऐसी सूरत हाल अभी तक ये मेरे ख्याल में तो नहीं है जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस फाइल करके उसको सक्सीड कराया जा सके। लेकिन शमीम साहब, जजेस का इस बेंच से अलग हो जाना भी तो कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। ये तो किसी भी फरीक का हक होता है कि वो अगर फुल कोर्ट की इस्तदा करे तो। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। जिस तरह कि आपने देखा ये जब से केस शुरू हुआ है उस वक्त से ये एक आ रही है डिमांड कि फुल कोर्ट बनाई जाए। लेकिन आप ये देखिए कि कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर आज तक की सूरत हाल जो है वो यही है कि ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो कितने रुकनी बेंच बनाएं। अभी जो लेजिस्लेशन की है गवर्नमेंट ने, अभी वो चूँकि फाइनल नहीं हुई, तो अभी भी इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बनी पड़ी है, मेरा ख्याल है अगर इसमें फुल कोर्ट बना भी दी जाए तो मैं आपको अर्ज करूं 3 सिचुएशंस हैं। पहली बात यह है जो 90 डेज की बात है, उसमें भी फुल कोर्ट भी बनेगी तो उसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं आएगी। दूसरी बात है क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है
ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا جو پریزیڈنٹ صاحب نے دی ہوئی تھی, جس طرح کی اس وقت جو پٹیشن پینڈنگ ہے اس کا موٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے, جس کے اوپر آرگومنٹس بھی ہوئے ہیں اور جو ججز نے بھی کہا کہ اس پہ سب ہمیں اسسٹ کریں. تو میرا خیال ہے اس پر بھی اگر فل بینچ بھی بنے گا تو تب بھی یہی پوزیشن ہوگی کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک تیسرا پوائنٹ ہے جس کے اوپر کچھ جج صاحبان کی رائے آئی تھی کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جب پروونشل اسمبلیز جو ہیں ان کا جو ڈیزولو کیا گیا ہے ان کو, اس کی کیا گراؤنڈز تھی, کس بنیاد پر ہوا ہے. اگر بات اس طرف جاتی ہے فل کورٹ بننے کے بعد تو پھر شاید اس میں کوئی اور صورتحال بن سکتی ہے, ٹائم لگ سکتا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سننا پڑے گا, تو یہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ضرور ہوگا. لیکن اگر اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن کو دیکھیں اور جو مختلف سٹانسز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, اور جس طرح ہر ایک پارٹی جو ہے ایک ڈیگرز ڈرون پہ ہے, تو میرا خیال ہے اس کا بڑا بہترین حل الٹیمیٹلی شاید یہی نکلے گا کہ یہ فل کورٹ بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, آپ کی طرف آؤں گے. جیسے بھی ہم نے قانونی رائے بھی لے لی ہے کہ اگر ہم نے اس پوائنٹ پر آنا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے یا نہیں ہونے, یا اس وقت سچویشن اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, اگر یہ صورتحال ہے تو اس میں تو آئین کلیئر ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے. اگر فل کورٹ بن بھی جاتا ہے تو پھر اس میں اتحادی جماعتوں کو یا مسلم لیگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ الرحمن الرحیم. اب یہ 90 دن کی بات پیچھے رہ گئی. اچھا, 12 جنوری کو جب الیکشن وہ ڈیزالو کیا تھا پنجاب اسمبلی, تو 90 دن بنتا تھا 12 اپریل. 12 اپریل کو الیکشن نہیں ہوا, نہ ہو رہا ہے, نہ اس کے لیے شیڈول دیا گیا. 30 تاریخ کے جو شیڈول دیے گئے, اس شیڈول کو نہ صدر صاحب نے اس پہ اعتراض کیا, نہ سپریم کورٹ نے اعتراض کیا, نہ عمران خان صاحب نے اعتراض کیا, کسی طرف سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کے معنی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جی بیونڈ 90 ڈیز الیکشن جا سکتا ہے. 1 گھنٹے کے لیے جائے یا 1 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 1 سال کے لیے, وہ بیونڈ چلا جاتا ہے. تو 18 دن کے بعد انہوں نے جو تاریخ دی, یہ اصرار کر رہے ہیں 30 اپریل کے. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. تو 90 دن کا الیکشن کے معنی ہے کہ آپ 12 اپریل سے پہلے الیکشن کروا دیں. اب جب آپ نے وہیں پہ توہین کر دی, سب نے آئین کو ڈیفائی کر دیا, اس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے, سپریم کورٹ بھی تھے, سارے لوگ تھے, تو پھر اب یہ کس منہ سے 90 دن کی باتیں رٹ لگا رہے ہیں؟ 90 دن کی بات تو اب اوور ہو گئی, اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز چیپٹر. اب جو بات آ رہی ہے, جو برادر ججز نے کہا کہ یہ بدنیتی پہ, اور وہ 4 ججوں نے مسلسل اپنے آرڈر شیٹس پہ, اپنے ریمارکس پہ, اپنے دیگر عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو تینوں اپلیکیشنز تھی اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں اور یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے. اب جب وہ تیسری طرف جناب قاضی فائز اسلام صاحب اور امین الدین صاحب نے ایک طرفہ ایک فیصلہ دیا کہ جناب 184(3) پہ اب کوئی بینچ نہیں کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے, نہ اس پہ کوئی کارروائی ہوگی تا وقت کہ کوئی نیا لا فریم نہ کر دیا گا. اس میں شاہد وہی صاحب نے ضرور ڈسینڈنٹ نوٹ دیا تھا, مگر 2-1 سے وہ انڈر آپریشن ہے, وہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوا. اس کو کوئی اور لارجر بینچ آ کر کے سیٹسفائیڈ کرے. سرکولر سے آپ کسی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے. تو کل اگر بیٹھتے ہیں 3 رکنی بینچ, تو وہ قانون کے دھجیاں اکھیڑیں گے, وہ بکھیریں گے. وہ اپنے ہی برادر ججز, اپنے ہی کورٹ کے دیگر بینچ کے جو لوگ ہیں, جو انہوں نے آرڈر پاس کیا, اس کو وہ ڈیفائی کر رہے ہیں. اگر اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں تو وہ غلط کام کریں گے. تو اس طرح سے یہ بینچ ایگزسٹ نہیں کرتا. اب جب بینچ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, اور وہ بینچ چونکہ وہ چیف جسٹس ہیں, تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی چیف جسٹس ہے, کوئی نعوذ باللہ انبیاء نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو آئین نے اتنا امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز ایکسرسائز کریں. لیکن نہال ہاشمی صاحب, اگر یہ بات گھوم پھر کے He is not above the law. He has to follow the law and rules and regulation. اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں, تو ان کو بھی قاضی فائز عیسیٰ کو فالو کرنا چاہیے, اور بینچ پہ بیٹھ کے آنسو نہیں بہانا چاہیے, لیکن فیصلہ کرنا چاہیے. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون پر یہ ماضی میں بھی الزام لگتا رہا کہ آپ عدلیہ پر حملہ کرتے ہیں. اب جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے, تو مجھے بتائیں, جو سیاسی پولرائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں میڈیشن کا کردار کون ادا کرے گا؟ اگر عدلیہ بھی تقسیم ہو گئی ہے تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ ہی باقی رہ گئی ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی بار بار مداخلت ہوگی سیاست میں, تو پھر اس کے رزلٹ صحیح ہوں گے, اور اس کا قصوروار آپ تمام سیاسی جماعتیں ہی ہوں گی.
انور رضا صاحب، ماضی میں بھی ہم نے عدلیہ پہ حملہ نہیں کیا، نہ آج کر رہے ہیں. ماضی میں بھی بینچ تقسیم ہوئی تھی، اس بینچ سے نکل کے ان کے اپنے لوگوں نے ان کے خلاف بات کی تھی کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. اور یہ بات اگر ایز اے طالب علم آئین کے میں دیکھتا ہوں تو ہر کوئی آئین کے اندر برابر ہے، تو کوئی جج اس سے باہر نہیں ہے. اور اب بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ خود کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا رویہ تھا ان کا. آپ نے دیکھا نہیں کہ 63 اے کو ری رائٹ کر دیتے ہیں ایک صاحب. آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے شرین سے منیب اختر صاحب نے کیسے سوالات کیے تھے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو نگراں جج تھے اعجاز الحسن صاحب، ان کا کیا رویہ تھا، جس طرح سے نواز شریف کے خلاف وہ کھل کے آئے تھے، جس طرح سے وہ نگراں جج کا کردار ادا کر رہے تھے. تو اب وہ اسپاٹڈ ہو چکے ہیں. جو لوگ اسپاٹڈ ہو جائیں اور جو لوگ، کیا یہ آئین سے اور احتساب سے بالا تر ہے؟ دنیا کی اقوامیں مٹ جاتی ہیں جو کسی کو بھی احتساب سے بالا تر سمجھتی ہیں. کوئی بالا تر نہیں ہے. پاکستان میں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. چودھری منیر سے شروع ہونا چاہیے تھا، ارشاد احمد خان کا ہونا چاہیے تھا، جس نے ایک عامر کو کہا تھا 3 سال آپ حکمرانی کریں اور آئین میں جو چاہے امینڈ کر دیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. آئین سب کے لیے برابر ہوتا ہے. ایک کچرا چننے والے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، جج کے لیے بھی، وزیر اعظم، اس ملک کے وزیر اعظم کو تو یہ نااہل کر دیتے ہیں. ان کو کون کرے گا؟ نہال ہاشمی صاحب، ایک تھوڑا سوال ہے بیگ اے لا ایکسپرٹ آپ سے بھی، شمیر رحمان صاحب آپ سے بھی، کہ جس طرح سے بات کی گئی کہ اگر اب بات 90 روز کے انتخابات کی نہیں ہے، اب بات تھوڑی بیک اینڈ پہ جائے گی کہ اسمبلی ڈیزالو کیسے ہوئی، کیا ایجنڈا تھا اس وقت، کس بنیاد پر ڈیزالو ہوئی ہے. اگر یہ چیز ڈیفائن کرنی ہے تو کیا قانون میں ایسی کوئی چیز ہے جو اس چیز کو ڈیفائن کرے گی کہ یہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اس کے پیچھے نیت کیا تھی یا کیا ایجنڈا تھا جس بیس پر یہ ڈیزالو ہوئی ہیں؟ شمیر رحمان سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیے، اس میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو قوانین بنانے کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور جو قوانین کی تشریح کرنے کا اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. ابھی جو آپ نے فرمایا جس طرح کہ اس میں جب چیف منسٹر نے اس کو ڈیزالو کیا اسمبلی کو، تو وہ ایک آئین نے ان کو حق دیا ہوا ہے. اب جب سپریم کورٹ اس میں جائے گی کہ وہ کن حالات میں اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، تو وہ آئین جو ہے وہ ایسی کوئی قدغن نہیں لگاتا، آئین کو ایسی صورتحال نہیں بتاتا کہ اگر یہ کام ہوں گے تو پھر ڈیزالو کر سکتے ہیں، اور یا یہ نہیں ہوگا تو ڈیزالو نہیں کر سکتے. تو چونکہ یہ اختیار ٹوٹلی ان کو دیا گیا ہے، تو اگر کورٹ اس کے اندر جائے گی اور یہ کوشش دیکھے گی اس میں کہ کیا میلافائڈی تھی، کیا بونافائڈی تھی، یا کیا وہ حالات تھے، تو مجھے یہ لگتا ہے یہ کافی مشکل کام ہوگا سپریم کورٹ کے لیے اس کے اندر جانا، چونکہ اس میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز کے اختیارات ہیں، اس کے اندر جب سپریم کورٹ جائے گی اور کس طریقے سے وہ پھر ان حالات کو دیکھے گی اور کس طریقے سے یہ ڈیسائیڈ کرے گی سپریم کورٹ کہ ان پروسیڈنگز کو جو کہ ٹوٹلی پارلیمنٹیرینز کے پاس اختیارات ہیں، ان کو کس طرح سپریم کورٹ ریگولیٹ کرے گی. یہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ وہ جو سفیر ہے جو پارلیمنٹ کا اور جو سپریم کورٹ کا، ان دونوں کی اوور لیپنگ تو بہرحال پائی جاتی ہے، لیکن دونوں کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں واحد یہ ایک چیز سمجھتا ہوں جس پہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اگر یہ فل کورٹ بنے گی تو شاید اس بات پر آرگومنٹس ہوں، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو اختیار جو آئین میں دیا گیا ہے، شاید یہ سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی بائی سپریم کورٹ، الٹیمیٹلی کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ان تمام اختیارات کی اسکروٹنی بھی سپریم کورٹ کرنا شروع ہو جائے گی تو پھر ایک یہ اینڈ لیس گیم ہوگی اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. پھر ہر تحریک عدم اعتماد اور ہر ووٹنگ اور ہر فیصلہ پارلیمنٹیرین کا ہر فیصلہ سبجیکٹ ٹو اپروول بائی دی سپریم کورٹ ہو جائے گا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی شاید ہمارا سسٹم اس کو افورڈ نہیں کرتا. نو پوائنٹ کی طرف جائیں گے. سیم سوال نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف بھی ہے، لیکن ایڈنگ آن کہ اگر فل کورٹ بنایا بھی جاتا ہے اور جو بھی فیصلہ سامنے آتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بات گھوم پھر کے وہی جیسے بھی شمیر رحمان صاحب نے کی اوور لیپنگ ہوتی ہے، تو یہ سیاسی رہنما خود کیوں نہیں پارلیمان میں بیٹھ کے چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے؟ جمین صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں، مگر اس پورے قضیے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ بدنیتی پہ ایک پٹیشن آئی. آپ کو یاد ہوگا غلام محمد ڈوگر صاحب جو سی پی او لاہور تھے، ان کے کیس کو لایا گیا اور اس پہ یہ جو معزز 2 ججز ہیں انہوں نے اس پہ میں الیکشن کمیشن کو بلا کے الیکشن کا ایک نیا کٹا کھول دیا، اور اس کے بعد پہ انہوں نے لکھ دیا کہ جی اس میں 184(3) کر لیں.
تو ہمیں یہ ساری چیز نظر آتی ہے کہ یہ بدنیتی پہ ہے، یہ بدنیتی پہ ہے اور ان کا یہ نیت نہیں تھا اور یہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کام ہمارا ہے، پارلیمنٹرین کا ہے، ہم دیر آئے درست آئے ہم بیٹھیں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، ہم ساری پارٹیاں بیٹھ کے ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ ہم کسی کو اپنے سے اوپر کسی کو ماما نہیں مانتے، نہ ماننا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے ان سارے منصفوں کا جنہوں نے آج پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، جسٹس منیر، جسٹس ارشاد سے لے کر کے آپ ثاقب نثار تک، ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، ہمارا احتساب ہوتا ہے، ہمارا عوام بھی احتساب کرتے ہیں، شام کو ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھ کے ہمیں ہمارا احتساب کرتے ہیں، مگر ان کا احتساب کون کرے گا؟ کوئی کبھی ڈیم سے جو وہ اتنے اربوں روپے کما گئے، چلیں اس کے لیے بھی نہال صاحب، اس کے لیے بھی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے۔ شمیم صاحب میرا آپ سے سوال ہے، جی شمیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کل اگر حکومت بینچ پر اعتراض کرتی ہے اور چیف جسٹس صاحب بینچ کو نہیں توڑتے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ مجھے ذرا یہ بتائیے گا۔ ہم نے انور بھائی ہم نے رد کر دیا ہے، ہم نہیں مانتے بھائی کو۔ دیکھیے جی آپ شمیم صاحب بات کیجئے۔ اگر کل وہ اعتراض کرتے ہیں جس طرح کے جب سے یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اگر آپ نے دیکھا آخری دن جب پروسیڈنگز فرائیڈے کو ہوئیں تو اس میں ہر 5 منٹ کے بعد جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ یہی بات کرتے تھے کہ آپ فل کوڈ بنائیں، ہماری یہی اس میں استدعا ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب کے بعد بلکہ باقی جو جج صاحبان ہیں، منیب صاحب نے بہت زیادہ اس میں کہا کہ جی آپ اس طرح بار بار جو کر رہے ہیں، آپ کو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کورٹ ہی فیصلہ کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو سچویشن بنی ہے، اب جو جس طرح سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر ایک موقف لیا ہے اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز پر یا اپنے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کی کلائنٹ ہے، اور اگر گورنمنٹ یہ کہہ کر بھیجے کہ آپ نے وہاں پر اگر فل کورٹ نہیں بنتی تو آپ نے پھر پروسیڈنگز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، تو میرا خیال ہے یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب کے پاس پھر بھی اختیار موجود ہے کہ وہ کہیں کہ میں فل کورٹ نہیں بناتا اور یہی 3 ججز فیصلہ کریں گے کیس سننے کے بعد، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے جو ایک سپریم کورٹ ہے، جو ہماری عدالت عظمی ہے، جو اس کا ایک وقار ہے، جو ایک کریڈیبلٹی ہے، شاید وہ اس پہ ایک حرف آتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کل اگر یہ صورتحال بنتی ہے، اور فرائیڈے کو چیف جسٹس صاحب نے خاص طور پر یہ کہا کہ ہمارے درمیان عزت کا تعلق ہے، تمام جج صاحبان کے درمیان ہم ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بے شک ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا ہے، لیکن آگے ہفتہ اور اتوار 2 دن ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ سارے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر وہ آپس میں ایک ایمیکیبلی بیٹھ کر جج صاحبان یہ فیصلہ کر لیں اور ان کی تمام ججز کی کنسنٹ کے ساتھ، شاید میں امید کرتا ہوں چونکہ چیف جسٹس صاحب اس دن بڑے پر امید تھے کہ میں یہ سارا کچھ کر لوں گا اور پیر کا دن ایک اچھا دن ہوگا، تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کل کا دن اچھا دن ہو اور ایک تمام ججز کی کنسنٹ سے، چونکہ اب اس وقت کنسنٹ کا مسئلہ یہ بن گیا، جو میں آپ سے بار بار کنسنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے اب اس میں بہت سارے ججز وہ ہیں جنہوں نے ریکیوز کیا ہے بینچ میں، تو دیکھنا پڑے گا اگر فل کورٹ بھی بنتی ہے تو ان میں سے جج صاحبان وہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، کیا آپ فل کورٹ بن بھی سکتی ہے یا نہیں، اور اگر تمام جج صاحبان اگری کر جائیں اور فل کورٹ ہو جائے تو شاید یہ کل چیف صاحب اس فیصلے پر پہنچے اور فل کورٹ بنا دیں، تو صرف ٹائم کا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی ہفتہ 2 ہفتے لگ جائیں گے دوبارہ ہیئرنگز میں، اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ میرا خیال فرق پڑنے والا نہیں۔ اگر فل کورٹ بن بھی جائے تو پھر پی ٹی آئی اس پر اعتراض کرے گی۔ چلیے میرا نہال ہاشمی صاحب سے سوال ہے، ہم اچھی امید رکھتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، اگر سیاسی اور آئینی بحران یوں ہی برقرار رہتا ہے تو مجھے بتائیے پھر آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے ہم بہتری دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے جی، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ منیب اختر صاحب جو 5ویں نمبر سے گئے تھے، خود ناانصافی کر کے گئے اپنے برادر ججز کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے، 5ویں نمبر پہ تھے کہ وہاں گیا، اور ہمیشہ جب کوئی میرٹ سے ہٹ کے جاتا ہے ایسے ہی کرتا ہے۔ 63A کو ریرائٹ کیسے کیا انہوں نے؟ میں اسٹوڈنٹ آف لا پوچھتا ہوں کیسے کیا، جو پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ آئین کو امینڈ کر سکیں 2/3 کے لیے بغیر۔ دوسری بات، اعجاز الاحسن صاحب کا سب کے سامنے موجود ہے کہ وہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، تو ہم تو کھل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کی ایمانداری پہ ہمیں شک ہے۔ جب ہم نے ڈکلیئر کر دیا پھر بھی اگر آپ آگے بیٹھنا چاہتے ہیں تو زبردستی ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کو، اور ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں اپنے مسائل حل کرنے آتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کر لیں گے، کوئی ہمیں نہ کرے۔ اور ایک بات اور، بینچ سے بیٹھ کر کے اگر آپ سیاست دانوں کو گالی گلوچ کریں، آپ کہیں کہ آج جیل میں جانے والے آج آ کے پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہم نے کسی کو منع نہیں کہ آپ جیل میں جانا چاہیں ضرور جائیں، آپ ریزائن کریں،
लड़े, पार्लियामेंट में जाए, जेल जाए, किसी ने रोका है आपको? अगर हमें आप से ना बोले। ठीक है, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो सकते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना? तो ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कल जो समाअत होगी पंजाब के के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे निहाल हाशमी साहब भी, और अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं शमीर रहमान मलिक साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान न्याई साहब। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन एक पॉइंट है जो मैं पहले उस पर कानूनी राय ले लूँ, फिर मैं उस पर आपकी तरफ आती हूँ। शमीर रहमान साहब, कहिएगा, अगर कल नहीं मानती है हुकूमत और वो कहते हैं कि हम बायकॉट करेंगे और हम इसमें आगे इस केस से प्रोसीड नहीं कर रहे, और क्या उस सूरत में, जैसे फवाद चौधरी साहब की हमने शुरू में स्टेटमेंट में सुनवाई, वो ये कह रहे थे कि इस सूरत हाल में कल प्राइम मिनिस्टर साहब उनको नाअहल भी किया जा सकता है, तो क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है? अगर फर्ज कीजिए कि अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ जाकर ये कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट आप नहीं बनाते तो हम इन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेते सॉरी, तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक या लॉ की जो रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब जो है उसके बाद प्रोसीडिंग्स ना चलाएं, और प्रोसीडिंग्स वो चला भी सकते हैं और फैसला भी कर सकते हैं। आलमोस्ट केस की हियरिंग वो कर चुके हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें एक नेशनल लेवल की एक ऐसा इशू है जिसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो होना तो यही चाहिए कि चीफ साहब इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो फुल कोर्ट बना दें। और अगर ये जो बात फवाद चौधरी साहब वाली बात है, मैं समझता हूँ इसमें भी कोई हकीकत नहीं है, ना ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पे पहुंचे कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स कर देंगे। अगर प्रोसीडिंग्स करनी भी हों तो आपको पता है उसका एक तरीकाकार है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए एक पिटीशन आएगी, उसके ऊपर एक नोटिस होंगे, हेयरिंग होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक गवर्नमेंट ने जिस तरह चले हैं, एक उन्होंने अपनी पूरी मीटिंग कॉल की और तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर मशावरत की, और उसके बाद एक बड़ी ही मुहतात तरीके से वो चल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सूरत हाल बहुत जल्दी बने या कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फौरन कोई एक्शन लेने का माहौल बने, क्योंकि वो बड़ी यूसुफ रजा गिलानी साहब के बाद बड़ी एहतियात से काम ले रहे हैं। किसी भी बेंच पर कोई एतराज करना तो फ्रीक का हक होता है, इस पर तो नाअहल नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल कानूनी बात है। अमजद खान न्याजी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आप फरमाइएगा कि क्या ये जो सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती दिखाई दे रही है, सियासी आइनी बहरान बढ़ता चला जा रहा है, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे? था ये गवर्नमेंट जो है वो अनार्की की तरफ खुद जो है वो क्राइसिस क्रिएट कर रही है। पहले भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी वहां पे भी अनस्टेबिलिटी है, आपकी सिक्योरिटी पे भी काफी मसाइल हैं, आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आपके हेल्प आउट नहीं कर रहे, आप पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग चले गए हैं। अच्छा, आपके रिजर्व जो है उनका इशू है, और फिर जो सबसे बड़ा अपना इवन पार्लियामेंट के अंदर भी क्राइसिस है क्योंकि अपोजिशन इस वक्त मौजूद नहीं है। अब जो लार्जेस्ट जो एक इदारा बचा था वहां पे भी आप जो है वो एक उनके अंदर भी एक तकसीम करने की कोशिश की जा रही है या इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप अंदाजा करें कि इससे क्या हासिल या वसूल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अदालत आलिया चाहे फुल बेंच बैठे, चाहे 2 रुकनी बैठे, 1 रुकनी बैठे, पूरी फुल कोर्ट बैठ ले, लेकिन बात वही है कि क्या आईने पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि ये इलेक्शन आगे जा सकते हैं, 90 रोज से आगे जा सकते हैं। इलेक्शन आगे जाना तो एक बात ना, इलेक्शन आगे जाना तो एक बात है कि नहीं जा सकते आइन के मुताबिक, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया उसमें उन्होंने कहा कि आगे ले जाए जा सकते हैं, ये बात तो अपनी जगह पर। लेकिन जो इस वक्त नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक सूरत हो कि मार्शल लॉ हो या इमरजेंसी हो, ठीक है ना, इमरजेंसी का वर्ड यूज किया। तो उस हालत में कि जी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन
رہے نہیں تو تب تو بات ہو سکتی ہے. جب کانسٹیٹیوشن موجود ہے, جمہوریت کتنی کمزور کیوں نہ ہو, لیکن آج آپ کو رول آف لا کے ساتھ کھڑا تو ہونا نیازی صاحب آپ پڑے کو گا. فل کورٹ پر کیا اعتراض ہے؟ اگر فل کورٹ بن جائے پھر ہم نے تو کہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ ڈیسیژن عدالت عالیہ کا ہے, ہمارا تو ہے نہیں. وہ تو عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے. جی عدالت عظمیٰ کا ڈیسیژن تو ضرور ہے, لیکن دیکھیے نا خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیژن دیا اور اس ڈیسیژن پر عمل نہ ہوا تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے. حکومت کہتی ہے ہم ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے. تو بتائیے حالات تو انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ادارے اس طرح بے فقیر ہوں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو نواز شریف گھر میں بستر کے نیچے چھپ گیا تھا. آج جب پورا ہین اٹھا کے ایک سائڈ پہ کریں گے تو کیا ہم جو ہے وہ پرامن تحریک چلانا یا پرامن رہنا پروٹیسٹ کرنا کیا ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ نہیں صاحب, پروٹیسٹ کرنا آپ کا حق ہے, اٹس اے بیسک رائٹ. عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ ان کو اس بینچ سے یا فل کورٹ بینچ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس وقت جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ اس بات پر تجزیہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ قبل از وقت انتخابات ہوں, لیکن اب عمران خان صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو پھر پولیٹیکل اینالسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب انتخابات نہیں کروا پاتے اسمبلی ڈیزالو کروانے کے بعد بھی, تو پھر یہ تو ان کا بہت بڑا سیاسی بلنڈر ہو گیا ہے. ہم تو میں نے پہلے کہا کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کا جو بیسک نیت ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ الیکشن کو ڈریگ کیا جا سکے, کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے اور لوگ کس کو چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور اس وجہ سے ان کی جو رفتار ہے الیکشن سے بھاگنے کی وہ 150 سے اوپر چلی گئی ہے, کیونکہ جتنے بھی سروے آ رہے ہیں وہ تقریباً 98%, 96%, 90% وہ پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں. اور ایون آپ دیکھیں کہ ریسنٹ سروے بھی جو آیا ہے وہ بھی ان کے خلاف آئے. تو ان کو معلوم ہے کہ لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں مشکلات ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں, یہ ڈیلیور یہ نہیں کر سکے, اکانومی یہ ٹھیک نہیں کر سکے. اب لوگوں کا جو موڈ ہے وہ ان کو چونکہ معلوم ہے, اس وجہ سے یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو نیاز صاحب اس تمام صورتحال میں کوئی بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرے, نہ کوئی تھرڈ پارٹی کردار ادا کر رہی ہے. اور ہمارا تو صرف ایک ہی ہے کہ ہم بالکل مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. ہم نے تو سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ ہم الیکشن کے اوپر جو ہے مذاکرات کر سکتے ہیں, صاف اور شفاف الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جمیل الرحمان صاحب, اس تمام سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے ایز این اپوزیشن, یا اس وقت جو اتحادی جماعتیں ان کی بات کی جائے, سب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آئے تو فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. اگر 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آیا, اس بینچ نے فیصلہ دیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, ہم بائیکاٹ کریں گے. تو یہ تو ہمیں آگے کنواں پیچھے کھائی دکھائی دے رہی ہے. یہ معاملات آپ پھر آگے کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ عدلیہ کے ساتھ محاذرائی ہو رہی ہے. دیکھیے یہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, لیکن جہاں تک عدلیہ کی بات ہے, دیکھیے عدلیہ کی تو بنیادی ٹریننگ ہی یہی ہے. سول جج ہو, سیشنز جج ہو, ہائی کورٹ کا جج ہو, سپریم کورٹ کا جج ہو, جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو ایک فریق کے حق میں کرتا ہے اور ایک فریق کے خلاف کرتا ہے. چونکہ ہمارا ایڈورسیریل سسٹم, جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے اندر ایک درخواست گزار ہوتا ہے اور ایک رسپونڈنٹ یا ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے. تو ہر کیس میں یہ تو عدلیہ کو عادت ہے اور وہ دے آر یوزڈ ٹو آل دس کہ وہ ایک شخص کے حق میں جب فیصلہ کرتے ہیں تو دوسری پارٹی ناراض ہوتی ہے. تو یہ تو بنیادی اس سسٹم کی بنیاد ہے اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے پہلے فرمایا, اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو اسیسمنٹ کی میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے جس طرح کی کہا کہ انہوں نے اپنے لیگل ایکسپرٹ سے جو ہے وہ مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا, تو شاید وہ پولیٹیکل سچویشن کا اور یہاں کی جو ٹریڈیشنز کا وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکے اور وہ غلط فیصلہ کر لیا انہوں نے اسمبلیوں سے باہر جانے کا. اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جب آئین کی حد تک تو بالکل کلیئرٹی ہے کہ 90 ڈیز ہیں, آئین کی حد تک تو بالکل کلیئرٹی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس
آئین میں کوئی ایسی چیز شک نہیں لکھی ہوئی جس کے اندر وہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر سکیں. لیکن اب یہ جو ساری صورتحال جس میں سیکیورٹی کا یا فنانس کا مسئلہ، یہ ساری یہ چیزیں ریکارڈ پر آئی ہیں. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا وہ ہوا جب جج صاحبان نے خود اختلاف رائے کا شکار ہو گئے. اگر آج آپ یہ دیکھتے کہ سپریم کورٹ متحد ہوتی اور تمام ججز ایک پیج پر ہوتے، جس طرح کہ جب پچھلا فیصلہ آیا تھا اس وقت سپریم کورٹ میں اس طرح ڈویژن نہیں تھی، یا اگر ڈویژن تھی بھی تو باہر نہیں آئی تھی. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ڈویژن تو ہو سکتی ہے لیکن ڈویژن جس طرح ووکلی جج صاحبان نے باہر ان کے کنڈکٹ سے آ گئی، ان کے ریکیوز کرنے سے آ گئی، اس میں کہا گیا کہ ان کو سنا نہیں جا رہا. اس وجہ سے ہوا جب آپ نے دیکھا جی بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو لا منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یا جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب یہ ریکیوز کیا ججز نے اور وہ نوٹس لکھے انہوں نے، تو اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے یہ لیجسلیشن بڑی ضروری ہے کہ کر کے تو سو موٹو کے اوپر بھی لیجسلیشن کی جائے اور جو اپیل کا رائٹ اور باقی ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے اس کیوس کی اور ایک کنفیوژن کی، وہ جج صاحبان کی آپس کا اختلاف رائے ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک معاملہ جو ہے اس نہج پہ جا رہا ہے. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے سارے ادارے کے لیے، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم وکیل شامل ہیں سارے، ہم سب اس ادارے کا حصہ ہیں. ہم سب کی خواہش ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات ختم ہوں اور سپریم کورٹ یکجان ہو کر صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور پاکستان کی سروائیول بھی اس بات بنے. شمیم صاحب آپ یہ منڈے دیکھیے کہ اتنے مشکل سے ایک آئین یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ منڈے کی جو سماعت ہوگی اس میں آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے منڈے کی سماعت جو ہے، میں جو اس دن فرائیڈے کو بھی پروسیڈنگز دیکھی، اس میں جو بینچ تھا انہوں نے بار بار یہ کوشش کی کہ اس معاملے کو آگے چلایا جائے، لیکن جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ اس کو لنگر آن کرنا چاہتے تھے، ٹائم مانگنا چاہتے تھے. اور انہوں نے بلکہ بینچ کے اس کو کہنے پر، جو بینچ نے کہا تھا کہ ہم ٹیمپریچرز جو ہیں وہ ان کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی اس کے لیے ٹائم بہت ضروری ہے، ٹائم ملے گا تو ٹیمپریچرز لو ہوں گے. لیکن بجائے اس کے وہ ٹیمپریچرز لو ہوتے وہ ٹیمپریچرز اور زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اٹارنی جنرل صاحب اس دن بھی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر آرگومنٹس ہی نہیں کریں گے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے اس دن تو بہرحال فرائیڈے تک تو وہ آرگومنٹس کرنا چاہتے تھے اور کورٹ ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب کو آرگومنٹس کرنے دیں، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. لیکن اگر یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس پروسیڈنگز کا حصہ نہیں رہنا، تو پھر شاید پولیٹیکل پارٹیز کے جو لائرز ہیں وہ بھی شاید پھر اگر آرگومنٹس نہیں کریں گے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ اگر ہم لیگلی دیکھیں تو کیس تو کنکلوڈ ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی شخص بھی آرگومنٹس نہیں کرنا چاہتا تو لا اس پر یہی ہے کہ جتنی ابھی تک بحث ہوئی ہے، جس کے اوپر جو لا موجود ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے یا ادر لاز میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے جج صاحبان فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی چیز ممانعت نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو میں عدالت یقیناً یہ سوچے گی کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ کنفیوژن یا کیوس پھیلے، اس کے نتیجے میں جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں اور پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ چلے تاکہ اس کی اکانومی بہتر ہو، ابھی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک دوسرے کو برداشت کریں اور آپس میں بیٹھ کے کسی ایسے نتیجے میں پہنچے جو پاکستان کے لیے اچھا ہو. لیکن اگر کل ایسا کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو پاتے ہیں تو نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریڈی ہے اور ود ان میرے خیال میں آورز میں ہر چیز جو ہے، کیونکہ خان صاحب پچھلے 11 ماہ سے جو سٹرگل کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے، تو ان حالات میں ہم تو آٹو پہ لگے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے کے ساتھ گورنمنٹ نے ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا زمان پارک میں اور ہمارے تقریباً 2000 کے قریب ورکرز پکڑے پورے پنجاب میں، اس کے باوجود بھی آپ نے لاہور کا جلسہ دیکھا ہوگا کہ رات 12 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور صبح 4 بجے ختم ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور ایون صبح تک جاری رہتا ہے کہ خان صاحب چلے گئے پھر بھی لوگ بیٹھے رہے اور اتنا بڑا کہ خان صاحب نے اپنا ریکارڈ خود توڑا ہے. تو آپ اس سے اندازہ نہیں کر رہے کہ لوگوں کے اندر کتنا میں سمجھتا جوش اور ولولہ ہے. اور جس دن کال دیں گے انشاءاللہ تعالی ود ان فیو آورز جو ہے وہ چیزیں آٹو پہ ہوگی.
ٹھیک ہے، چیزیں آٹو پہ ہیں، لیکن ایک عوام کی عدالت کا فیصلہ ہے، ایک عوام کا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے اس پہ بھی آگے وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد خان نئی صاحب ہمارے ساتھ موجود. صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک آگے مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ یہ تمام سچویشن پولیٹیکلی کہاں پر جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو اکانومی کے حالات ہیں انور صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف جہاں پر ہم یہ اس وقت آئینی بحران دیکھ رہے ہیں، وہیں پر اس سے پہلے ملک معاشی اور سیاسی بحران سے بھی گزر رہا تھا. انور صاحب اس وقت تینوں بحران ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ ملک کا مستقبل دیکھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سیاسی جو ہماری قیادت ہے اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو امتحان ہے وہ انتخابات سے مشروط ہے. تو ابھی حالات کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ماریا، جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ تو پہلے ہی ایک دوسرے کے در پہ تھے اور ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. ان کی کشمکش کی وجہ سے حالات سیاسی اس نہج پر پہنچے ہیں کہ ادارے بھی بے توقیر ہو کر رہ گئے ہیں. اب دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہ بڑی سنگین بات ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے ججز قرار دے رہا ہے، کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف منسوب کر رہا ہے. جب اداروں میں تقسیم ہوگی تو حالات خراب ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ نیب کے معاملے پر بھی کس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، اور ایک ادارہ جو احتساب کا ادارہ تھا اس پر بھی انگلیاں اٹھنے لگی اور لوگوں نے سوالات اٹھائے. پھر ایک وقت دیکھا کہ نیب میں ترامیم بھی آ گئیں اور کیسز ختم بھی ہوئے، کیسز بنتے بھی چلے گئے. جب آپ اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، پولیٹیسائز کریں گے، تو ریاست کمزور ہوگی. حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کل عمران خان کی حکومت تھی، آج شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، پرسوں کسی اور کی حکومت ہوگی. لیکن جو ہمارے 75 ایئرز ہیں اس پاکستان کے، اس میں آپ دیکھیے کہ ادارے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے ہیں. حکومتیں آتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھتی اور آمریت آ جاتی ہے. پھر یہی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آمریت کو موقع ملتا ہے، آمر یہاں پر، ڈکٹیٹر یہاں پر آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے ایک سپریم کورٹ کا ادارہ تھا جس پر تمام جو سیاستدان ہیں ان کی توقعات تھی کہ وہ انصاف دے گا. اب آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اگر انتخابات کروانے ہیں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ انتخابات کچھ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کو دیکھیے تو عمران خان صاحب نے بری طرح اسے ملائن کیا اور اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر دیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے، ان کو ریفرنس فائل کرنے کا کہہ رہی ہے. تو اس طرح جب آپ اداروں پر الزامات لگائیں گے، اداروں کو کمزور کریں گے صرف اس بنیاد پر کہ آپ کی خواہش کے مطابق فیصلے آئیں، تو پھر حالات خراب ہوں گے. اب آپ دیکھیے، نہیں ماریا، آپ دیکھیے کہ ایک ادارہ رہ گیا تھا اگر آپ دیکھیں آئینی طور پر کہ جو انٹروین کر سکتا تھا اور حالات کو بہتر کر سکتا تھا. جو پولیٹیکل اس وقت ٹرمائل ہے اور جو سیاسی کشمکش ہے وہ کم کی جا سکتی تھی. انفارچونیٹلی اسی ادارے کو تقسیم کر دیا گیا اور آج زبان زد عام ہے، لوگ ججز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. اب پیچھے ہمارا ایک ادارہ رہ گیا، اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہے. سیاستدانوں نے اپنے معاملات خود حل کرنے ہیں. ہاں، آپ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوگا اس ایگریمنٹ کو تو وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو اس کا پیرا دے سکتے ہیں، لیکن وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. سپریم کورٹ پر لوگوں کی توقعات تھی کہ سپریم کورٹ اس سیاسی ماحول کو کم کرنے کے لیے اس کشیدگی کو کردار ادا کرے گا. لیکن جب آپ نے اسی کے کردار پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں تو مجھے بتائیے اب فیصلہ کون کرے گا؟ جب ایسے جس ادارے کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ پارلیمان کو، اس کو تو استعمال نہیں کیا جا رہا، لیکن تمام باقی ہم اداروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو ملائن کرنے کی ضرورت جو ہے وہ ضرور ان کو کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن ان کو بھی اس وقت انوالو کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیے اگر سپریم کورٹ سیاسی ماحول کو، سیاسی کشیدگی کو کم نہیں کرتا، آئینی فیصلے کو، ان کے قانونی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تمام ججز پر اگر اعتراضات آ جاتے ہیں، اگر حکومت بینچ کو توڑنے پر بات کرتی ہے، ان پر عدم اعتماد کرتی ہے، تو مجھے بتائیے کیا فیصلہ ہوگا. اور اگر کوئی فیصلہ ہوا اس پر امپلیمنٹ نہ ہوا تو ہمارے ملک کے سب سے بڑے آئینی ادارے کی کیا حیثیت رہ جائے گی. جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو پھر تیسری قوت کو موقع ملتا ہے اور تیسری قوت پھر اپنی مرضی کے مطابق اس ملک میں رول کرتی ہے. اور اس کے جو میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہوتے ہیں وہ نہ صرف سیاستدان بلکہ ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ حالات آپ اس نہج پر لے جا چکے ہیں کہ ملک کی خاطر کوئی بھی کڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے، وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اب کل کی جو سماعت ہے وہ ناظرین کافی اہم ہے، اور اس سماعت میں کیا ہونے جا رہا ہے، حکومتی حلقے کیا اس پر کل جو ہے وہ سٹانس لیں گے، کیا وہ پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کر آگے اس میں اس کو لے کر چلیں گے، یا اسی بینچ کو مانیں گے، یا ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں کل جو ہے وہ کلیئر ہوں گی. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.